अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर इमरान खान साहब के हवाले से क्या आई है, इसकी तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे, क्योंकि ये चेयरमैनशिप का मामला है और इसमें एक ट्विस्ट है। और इमरान खान ने क्यों बैरिस्टर गोहर को पार्टी चेयरमैन जो है वो नामजद किया है। राय साहब, फिर इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से अदालत से क्या खबर आई और नवाज शरीफ चौथी बारी लेने के लिए तैयार हैं और ये बारी किस पर्ची पर वो लेंगे, और बल्ला छीन कर बल्ला अब उनके हाथ में दे दिया गया है और अब उनकी नाअहली क्या ख़त्म होगी, इसका भी जायज़ा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर इमरान खान के लिए जो जेल खुली थी राय साहब, ये दोबारा इसके दरवाजे बंद कर दिए गए। कहाँ कहाँ पर अभी भी अदालत की तरफ से कुछ गलतियां की गई हैं और फॉलो नहीं किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को। लेकिन सबसे अहम राय साहब जो खबर है ना, पिछले जो 48 घंटे थे वो बहुत ही अहमियत के हामिल थे पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर। और हमने एक सीक्वेंस देखा इमरान खान की चेयरमैनशिप से दस्तबरदार होने के हवाले से, और फिर जिसको नामजद किया इसके दरमियान बहुत सारी पेशन गोइयाँ की गई। शेर अफजल मरवत साहब की भी कुछ स्टेटमेंट सामने आई, फिर अली ज़फ़र साहब ने टीवी पर बैठकर कुछ बातें कही और फिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी जिस पर उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलान किया। राय साहब, इसकी ऑब्वियसली रीज़न थी कि अगर पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह से 20 रोज़ के अंदर आपने करवाना चाहते हैं और उन 20 रोज़ के अंदर अगर नहीं होते तो फिर इमरान खान की ये पार्टी जो है अपने इंतखाबी निशान से जो है वो महरूम हो जाएगी। ये इसके पीछे एक मंतक थी जिसको काउंटर करने के लिए इमरान खान साहब की तरफ से ये पूरी की पूरी जो एक स्ट्रैटेजी है वो तब्दील की गई है। राय साहब, इसके अंदर जो सियासी सवालात जुड़े हुए हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा, लेकिन ये जो मामला है, जिस तरह इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दस्तबरदार हुए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अली ज़फ़र साहब की तरफ से, वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दिया। पीटीआई की लीगल टीम इलेक्शन कमीशन गई, इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इत्मीनान का इजहार किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ुबानी फैसला तहरीरी फैसले में तब्दील कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। हम हफ्ते के दिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई ही असल पीटीआई है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहे, तहम इमरान खान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की मंजूरी दे दी है। जो नाम चेयरमैन पीटीआई ने बताया वो नाम बैरिस्टर गौहर का है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के मशकूर हैं कि उन्होंने पार्टी चेयरमैन के लिए उनका नाम जो है वो मंजूरी दी। ये फिर उन्होंने बात भी मीडिया से की है। अब राय साहब, इमरान खान के बारे में ऑब्वियसली ये बात तो ज़रूर थी कि जानबूझकर इस फैसले को इस्तेमाल कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं सुनाया और महदूद वक्त में फैसला इसलिए सुनाया कि आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद ना रहे। वजूहात क्या हो सकती है राय साहब, किस लिए एक काली वर्दी में, काले यूनिफॉर्म में शख्सियत को चेयरमैन बना दिया गया? नाम तो बहुत सारे मौजूद थे, बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनको ये पार्टी ओहदा जो है वो दिया जा सकता था। फिर और दूसरा ये भी ऐड कर दीजिएगा कि ये क्या अबूरी सेटअप होगा, और अगर अबूरी होगा तो फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं पार्टी का, और एन मुमकिन है कि ये ट्रैप भी हो। आपने पीटीआई को धकेल दिया, दीवार के साथ लगा दिया, और उनकी ये कोशिश थी कि किसी सियासतदान को बनाया जाएगा और पार्टी को हाईजैक कर लिया जाए। चूँकि हमने चौधरी सरवर साहब के बारे में कुछ बातें सुनी थी और वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही है कि वो बेहतरीन, उन्होंने हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी वाला किरदार अदा किया और वो चाहते थे कि तहरीक इंसाफ जो है उनको दोबारा दे दी जाए। शाह महमूद कुरैशी नहीं माने, जेल में डाल दिया गया। परवेज़ इलाही साहब नहीं माने, वो आज भी जेल के अंदर है। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में बहुत सारी जब इनका जो जिस तरह से कुछ लोग चाहते थे कि पीटीआई को इस्तेमाल किया जा सके, तोड़ा जा सके, नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अब ये इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ये चीज़ जो है वो करवाई गई। 20 दिन के अंदर इंतखाबात करवाओ या फिर भाग जाओ। बैरिस्टर गौहर, कैसे रेट करते रहा साहब आप इस फैसले को, और इसके पीछे खान साहब की क्या मंतक हो सकती है कि बैरिस्टर गौहर जो है वो बेहतरीन पर्पस जो है वो सर्व करेंगे और लीड कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? लोग मानेंगे उनकी बात? देखें, इसके अंदर दो बड़े दिलचस्प नुकात हैं और एक बहुत गैर मामूली वाकया भी है। ये दोनों नुकात
ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ واقعہ بھی اپنے ناظرین کو سناتے ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کو یہ فیصلہ اس لیے کرنا پڑا کہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا یہ محفوظ فیصلہ اتنی دیر سے سنایا کہ الیکشن کمیشن کا یہ خیال تھا کہ مریم نواز کی بی ٹیم کے طور پر ہم اتنی تاخیر سے یہ فیصلہ سنائیں گے کہ تحریک انصاف کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اب عمران خان صاحب پر اگرچہ ایک جعلی کیس بنایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن ان کی سزا توشہ خانہ کیس میں معطل ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کی ضمانت بھی ہو چکی ہے، جبکہ سائفر کیس یا اسی طرح جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں عمران خان صاحب کو سزا نہیں سنائی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے ان جعلی کیسز کے باوجود وہ ملزم کا ہے، مجرم کا نہیں ہے۔ ایک کیس میں ان کو مجرم بنایا گیا تھا، لیکن اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کو چاروں ناچار عمران خان صاحب کو ضمانت دینی پڑی تھی اور اس کیس کو ڈسمس بھی کرنا پڑا تھا۔ اب اس پوری سچویشن میں عمران خان صاحب کے ساتھ جو 3 ملاقاتیں ہوئیں، ان میں ایک ملاقات میں علی ظفر، اسی طرح شیر افضل مروت اور بیرسٹر گوہر موجود تھے۔ تو اب آپشن یہ تھا کہ اگر تو عمران خان صاحب خود چیئرمین کے عہدے پر یہ الیکشن لڑتے تو الیکشن کمیشن کو ایک موقع مل جاتا کہ عمران خان صاحب کو یہ کہہ کر کہ ان کی نااہلی ختم نہیں ہوئی، اس الیکشن کو انہوں نے تسلیم ہی نہیں کرنا تھا، یعنی پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو تسلیم نہیں کرنا تھا کہ عمران خان صاحب کیسے چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن لڑے، اور جب اس الیکشن کو وہ کالعدم قرار دیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تحریک انصاف سے جو بلے کا انتخابی نشان چھیننے کی ایک سازش کی گئی تھی وہ سازش کامیاب ہو جاتی اور پھر تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان جو بلہ ہے اس سے محروم کر دیا جاتا۔ اب اس وجہ سے عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ چیئرمین میں جس کو مرضی بنا دوں، جیسے عمران خان صاحب کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں تو اس کو بھی ووٹ ملیں گے، پاپولیرٹی تو ساری عمران خان صاحب کی ہے، تو ان کو پتا تھا کہ چیئرمین میں جس کو بھی بنا دوں آرڈر میرا ہی چلے گا، احکامات میرے ہی چلیں گے۔ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کتنی ہے، لیکن اس کے اندر جو دلچسپ نکتہ ہے کہ وائی گوہر بیرسٹر جو ہیں بیرسٹر گوہر، ان کو کیوں بنایا گیا چیئرمین جب پی ٹی آئی کے اتنے بڑے بڑے رہنما موجود تھے؟ ان کو عمران خان صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی کیوں نہیں بنایا؟ کئی ایسے رہنما ہیں جو کہ ابھی تک جیل میں نہیں ہیں، ان کو عمران خان صاحب نامزد کر سکتے تھے، لیکن اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ مثال کے طور پر شیر افضل مروت بڑے ایکٹیو ہیں، بڑے جاندار قسم کے انہوں نے ورکرز کنونشن کروائے ہیں اور ایک طرح سے سونامی کو دوبارہ سے کے پی سے انہوں نے جو اس کی بنیاد رکھی ہے، اب پنجاب میں بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے، لیکن اس کے باوجود شیر افضل مروت کو اس عہدے کے لیے کیوں نہیں لایا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے پاکستان کے اہم حلقوں کو بہت افینڈ کیا ہوا ہے۔ شیر افضل مروت نے اس وقت جو آپ کا شریف خاندان اور پی ڈی ایم ان کو بہت افینڈ کیا ہوا ہے۔ شیر افضل مروت پر کئی ایف آئی آر ہیں، تو شیر افضل مروت کو اگر چیئرمین پی ٹی آئی مثال کے طور پر بنایا جاتا تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا کہ شیر افضل مروت کو گرفتار کر لیا جاتا، ان کے اوپر بھی کوئی کیس ڈلتا اور وہ بھی چیئرمین کے عہدے سے ہٹ جاتے۔ اگر کسی اور پی ٹی آئی کے رہنما کو بنایا جاتا، یعنی کسی سینئر رہنما کو اگر بنا دیا جاتا چیئرمین پی ٹی آئی، آپ دیکھتے کہ پہلے دن اس کے گھر ریڈ ہوتا۔ جیسے پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے اوپر عمران خان صاحب نے کام مکمل کر لیا ہے، ان کے نام سامنے نہیں لائے جا رہے کہ کس قومی اسمبلی کے حلقے میں کس کو ٹکٹ دیا جائے گا، کس صوبائی اسمبلی کے حلقے میں کس کو ٹکٹ دیا جائے گا۔ یہ نام آلموسٹ فائنل ہے، لیکن یہ پتہ ہے کہ جیسے یہ نام اناؤنس کیے جائیں گے یہ سارے امیدوار اٹھا لیے جائیں گے، ان کے گھروں پر چھاپے مارے جائیں گے، ان کی جائیدادیں تباہ کر دی جائیں گی، ان کے کاروبار تباہ کر دیے جائیں گے اور ان کی گھر کی خواتین کو ہراساں کیا جائے گا۔ جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ فیلڈ سٹیٹ ہے، یہ ایک ناکام ترین ریاست ہے اور ویور اس کے اوپر کچھ ناراض بھی ہوتے ہیں،
لیکن ہمیں بہرحال حقائق لانے ہیں لوگوں کے سامنے. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی کے کئی رہنما جن کا پی ٹی آئی کے اندر بہت زیادہ سٹرگل ہے, پی ٹی آئی کے اندر ان کی بہت خدمات ہیں, ان کو اس وجہ سے چیئرمین نہیں بنایا گیا, اور وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کو چیئرمین نہ بنانا ان کے اپنے اور پارٹی کے مفاد میں ہے. اب بیرسٹر گوہر کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ نمبر 1, ایک تو ظاہر ہے کہ وہ وکیل ہیں, وکیل علی ظفر بھی ہیں, وکیل لطیف کھوسہ بھی ہیں, لیکن بیرسٹر گوہر کے آپ اگر بیانات سنیں اور بیرسٹر گوہر کا جو کنڈکٹ دیکھیں تو یہ کوئی بہت زیادہ ایگریسو قسم کی ان کی سٹیٹمنٹس نہیں ہیں. بیرسٹر گوہر تھوڑے سے آپ یہ کہہ لیں کہ سیاسی فرنٹ سے جان بوجھ کر ایک حکمت عملی کے تحت دور رہتے ہیں, کیونکہ آپ نے تمام اپنے جو جتنے بھی آپ کے سپاہی ہیں ان سب کو ایک ہی وقت کے اندر تو جنگ کے اندر نہیں جھونکنا ہوتا. آپ نے ایک کپتان کے طور پر مختلف کھلاڑیوں کو مختلف پوزیشنز پر کھلانا ہوتا ہے. ایک کمانڈر کے طور پر اپنے سپاہیوں کو مختلف صفوں میں تقسیم کر کے مختلف طریقوں سے لڑانا ہوتا ہے. تو کچھ آپ کو شیر افضل مروت جیسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, کچھ آپ کو علی محمد خان جیسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو مفاہمت کی بات کریں, کچھ لوگ آپ کو بیرسٹر گوہر جیسے چاہیے ہوتے ہیں. اور جس طرح سے اب ایک پیغام عمران خان صاحب نے جو شیر افضل مروت نے بیان کیا, اور ایک جو اہم ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی اس کے بعد, کہ اب عمران خان صاحب جس طرح سے ان کا پہلے سٹینس تھا کہ فوج کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات تحریک انصاف کا کوئی رہنما نہیں کرے گا, وہ پہلے بھی نہیں کر رہا تھا, کیونکہ شریف خاندان یہ جو تاثر بنا رکھا ہے کہ پی ٹی آئی اور فوج آمنے سامنے ہیں, اس سے شریف خاندان فائدہ اٹھا رہا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی میسج دیا کہ ایسے لوگوں سے لا تعلقی اختیار کی جائے جو پی ٹی آئی کا نام استعمال کر کے فوج کو بطور ادارہ نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. اور جتنا فوج کا دفاع عمران خان صاحب نے عالمی سطح پر اور عالمی فورمز پر کیا ہے, اس کی تو کوئی مثال نہیں ملتی. جبکہ شریف خاندان کی تو پوری سیاسی ہسٹری اور ریسنٹ ہسٹری بھی ان کی فوج کے خلاف سازشوں سے بھری پڑی ہے. تو اس لیے یہ ایک وائز ڈیسیژن کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. لیکن اس کے اندر جو اہم ترین پوائنٹ ہے کہ کیا بیرسٹر گوہر کے چیئرمین پی ٹی آئی کے رسمی طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کا عہدہ سنبھالنے سے عمران خان صاحب کے کوئی پاپولیرٹی پر فرق پڑے گا؟ کیا کوئی پی ٹی آئی کے مورائل کے اوپر فرق پڑے گا؟ کیا پی ٹی آئی کا جو ایک اس وقت مومنٹم بنا ہوا اس پر فرق پڑے گا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے متعلق سب جانتے ہیں کہ ڈی فیکٹو چیئرمین تو وہی ہیں. بیرسٹر گوہر تو آپ دیدہ ہو گئے, انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے ہدایات لوں گا, ان کی ہدایات کے اوپر ہی دوبارہ سے جو بھی وہ ہدایات دیں گے اسی طرح ہم پارٹی کو چلائیں گے. اور ظاہر ہے کہ اگر بیرسٹر گوہر عمران خان صاحب کی ہدایات نہیں مانیں گے تو دوبارہ سے الیکشن کرا کے کسی اور کو چیئرمین بنایا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک حکمت عملی کے تحت بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی بنایا گیا ہے. لیکن اصل میں عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہیں, عمران خان صاحب بھی ملک کی سیاست ہیں, عمران خان صاحب کے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کا تو کسی قسم کا اس وقت وجود نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ تین جو ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کی, ان کی قانونی ٹیم نے عمران خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کر کے یہ ایک بہت ہی زبردست فیصلہ کیا ہے تاکہ جو بلے کا انتخابی نشان چھیننے کی سازش ہے اس سازش کو ناکام بنایا جا سکے. اچھا بھائی صاحب, خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے 3 شخصیات سے جیل کے اندر, اور اس میں لطیف کھوسہ ہیں, سمیرہ کھوسہ, علی اعجاز بٹر جو ہے اس میں شامل تھے, اور انہوں نے ایک ڈائریکٹ پیغام دیا پاکستان کی عوام کو. یہ پیغام کیا تھا یہ بھی میں بتاتا ہوں, اور پھر یہ جو کابینہ نے جو کرپشن کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں اب ہوگا, یہ جو منظوری دی, اب یہ کرپشن کیس بن گیا القادری ٹرسٹ کیس ہے. راجہ صاحب اعلامی یہ خان صاحب یہ کہتے ہیں جو پیغام بھیجا گیا کہ آئندہ تمام سیاسی فیصلے اور لائے عمل کا اعلان کور کمیٹی کے ذریعے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. پارٹی کو کور کمیٹی کی خدمات کو سراہتے ہوئے عمران خان نے مزید یہ کہا کہ میری طرف سے کوئی بھی اعلان کور کمیٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ ہی حتمی اعلان جو ہے وہ ہوگا.
اچھا، پھر انہوں نے نا ایک تو وہ خاور مانیکا کے انٹرویو پر رد عمل بھی یہ دیا کہ ملک کے تمام ادارے روایات، دینی اور معاشرتی اخلاقیات تباہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ ایک ایسی عورت کے جس کے بچوں کے باپ کو اغوا کیا گیا اور زبردستی اپنی سابقہ اہلیہ سے متعلق ایسے کیس دائر کروا کر کیا پیغام اور معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اچھا، یہ تو بات ہوگی نا جو خان صاحب نے کی ہے۔ آپ نے شاید ایک چیز نوٹ کی، اور ایسا، اور یہ سوال میں آپ سے کرنا بھی چاہ رہا تھا کہ خان صاحب چاہتے تو علیمہ خان کا یا کسی اور کا نام جو ہے وہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے مروثیت کا بھی آج گلا جو ہے وہ گھونٹ دیا ہمیشہ کے لیے۔ جو باقی سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے نا، وہ کہہ سکتے تھے کہ آج خاندان کا فلاں فرد جو ہے وہ مجھے لیڈ کرے گا، میری پارٹی کو لیڈ کرے گا، اور آج سے سب ان کی بات مانیں گے، لیکن خان صاحب نے حقیقت میں جمہوریت پسند ہونے کی ایک اعلیٰ مثال جو ہے قائم کی ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، رائے صاحب، یہ جو کرپشن کیس کا ٹرائل ہے اڈیالہ جیل کے اندر، کابینہ نے اس کی منظوری دے دی، اور اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں کرے گی، اور نیب کی ٹیم 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کی تحقیقات مکمل کر چکی ہے، اور اس کا ریفرنس جلد دائر کیا جائے گا۔ اور اب کابینہ نے منظوری اس لیے دی کہ جوڈیشل آرڈر آیا، کچھ لوگ چٹھی لے کر گئے، انہوں نے خفیہ اداروں کی رپورٹس رکھی، ایجنسیز کی رپورٹس رکھی کہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد وہ خط پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور خط کے بعد ایک فیصلہ آ جاتا ہے۔ یعنی اب جن غلطیوں کا جو نشاندہی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کی گئی تھی کہ اگر آپ نے سزا دینی ہے لیکن سزا آپ ڈھنگ سے دیں، اور گریٹ سلمان اکرم راجہ صاحب گئے، اور جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نے اپنی تمام غلطیوں کو اب وہ ٹھیک کر لیں گے، اور یہ جو فائدہ آپ کو پہنچ سکتا تھا اب شاید نہیں پہنچے گا۔ جوڈیشل کمپلیکس میں، رائے صاحب، اس کی سماعت جو ہے وہ ہوگی، انصاف بھی ہوگا صحیح انداز میں یا نہیں ہوگا؟ رائے صاحب، یہ تینوں سوالات کا جواب آپ سے سننا ہم چاہیں گے۔ ایک تو عمران خان کی بند کمروں میں سماعت، صحافی کیا کریں گے، خبر کیسے باہر آئے گی، مخصوص صحافی اندر جا سکیں گے؟ جج نے لکھا کہ یہ اوپن ٹرائل ہے، یہ جیل ٹرائل نہیں ہے، کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے۔ اور پھر مروثیت کے اوپر آپ خان صاحب کے فیصلے کو کس طرح دیکھتے ہیں، رائے صاحب؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو 2 منٹ کی خاموشی ان صحافیوں کے لیے جو کہ نون لیگ کے بہت قریبی صحافی ہیں، ایک واقعے کی وجہ سے، کیونکہ ایک تو جو آپ کے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن، جن کے متعلق کچھ صحافی خاص طور پر نون لیگ کے جو قریبی صحافی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو بڑے اپ رائٹ آفیسر تھے، اور انہوں نے جب عمران خان صاحب کے خلاف ایک زہریلی کیمپین شروع کی تو ان کو بڑا پروموٹ کیا گیا، اور کچھ ایسے صحافی جو لفافہ صحافی نہیں ہیں یا کسی جماعت کے آپ یہ کہہ لیں پے رول پہ نہیں ہیں، وہ بھی ان سے بڑے متاثر نظر آتے تھے کہ نہیں یہ بڑے اپ رائٹ آفیسر ہیں۔ اب اعتزاز احسن صاحب کی وہ بات 100% درست ثابت ہو گئی ہے کہ جو اعلیٰ عہدوں پر حاضر سروس افسران ہوں، جج صاحبان ہوں، وہ ایف آئی اے کے افسران ہوں، الیکشن کمیشن کے افسران، الیکشن کمیشن کے ارکان ہوں، چیف الیکشن کمشنر ہوں، ہائی کورٹس کے ججز ہوں، ان سب کو شریف خاندان اس طرح سے رشوت دے کر اور اس طرح سے لالچ دے کر اپنے حق میں فیصلے کرواتا ہے یا اپنے حق میں اقدامات کرواتا ہے کہ بعد میں ہم آپ کو نوازیں گے۔ جیسے سندھ میں یہ جو بشیر میمن ہیں، ان کی نون لیگ کے لیے کیا سٹرگل ہے؟ کیا نون لیگ کے کارکنوں یا نون لیگ کے رہنماؤں کے مقابلے میں ان کی نون لیگ کے لیے کوئی سٹرگل ہے؟ یہ ابھی نون لیگ میں شامل ہوئے، اور سندھ میں سب سے بڑا جو نون لیگ کا تنظیمی عہدہ ہے وہ ان کے حوالے کر دیا گیا۔ اب اس کے اندر ایک اور انٹرسٹنگ خبر یہ آئی ہے، یعنی انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ بشیر میمن کو کرپٹ کیا تھا، اور بشیر میمن شریف خاندان کی جانب سے رشوت لے کر یا شریف خاندان کے ایما پر عمران خان صاحب کے خلاف زہریلی کیمپین چلا رہے تھے۔ یہ اعتزاز احسن صاحب کی ایک اور بات درست ثابت ہوگی۔ اب اس کے اندر ایک اور دلچسپ خبر یہ ہے کہ یہی بشیر میمن ہیں، انہوں نے اب ایک مراسلہ لکھا ہے الیکشن کمیشن کو، اور اس مراسلے میں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ میں نون لیگ کو لیول پلئنگ فیلڈ نہیں مل رہا، پیپلز پارٹی اپنی انتظامیہ کو ملا کر، یعنی سندھ کی انتظامیہ کو ملا کر، سندھ کی افسر شاہی کو ملا کر جلسے کر رہی ہے، اور نون لیگ کو یہاں پر جلسے نہیں کرنے دیے جا رہے۔ یعنی نون لیگ کے ایک کارکن کے طور پر، اب تو خیر وہ نون لیگ کے ایک تنظیمی عہدیدار بن گئے ہیں، تو وہ اس وقت نواز شریف کے ایک کارندے کے طور پر پیپلز پارٹی سے اب سندھ میں لڑ پڑے ہیں۔
تو یہ ہے ان اپ رائٹ آفیسر، ان اپ رائٹ ججز اور ان اپ رائٹ الیکشن کمیشن کے ارکان جو نام نہاد جن کو اپ رائٹ آفیشلز کہا جاتا ہے، یہ کس طرح سے شریف خاندان ان کو کرپٹ کرتا ہے۔ اور وہ بہت امپورٹنٹ واقعہ، بہت دلچسپ واقعہ جو کہ ایک کتاب میں لکھا گیا، جو کہ جنرل آصف نواز جو سابق آرمی چیف تھے ان کے بھائی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کس طریقے سے شہباز شریف نے اور نواز شریف نے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کو BMW گاڑی کی رشوت دینے کی آفر کی، ایک مرتبہ لاہور میں، اور ایک مرتبہ پھر جب انہوں نے انکار کیا تو شہباز شریف نے انہیں مری میں بلا کر دوبارہ سے وہ BMW گاڑی دینے کی آفر کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اسی طرح یہ ہسٹری ہے کہ نواز شریف نے ججز کو پلاٹ دیے اور ان پلاٹس کے بدلے میں انہوں نے اپنے حق میں فیصلے لیے، اور پھر جسٹس قیوم کی وہ آڈیو ٹیپ آج بھی ہمارے ویورز جو ہیں وہ گوگل کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جسٹس قیوم کو ڈائریکٹیو دیے جا رہے تھے کہ نواز شریف کیا کہہ رہے ہیں کہ کس کو کتنی سزا سنانی ہے اور کس کو کتنا جرمانہ سنانا ہے۔ اب آ جائیں اس پوری صورتحال میں کہ عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود جیل کے اندر ٹرائل کا ایک اور جعلی نوٹیفیکیشن۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب کا جیل کے اندر جو ٹرائل ہے یہ غیر قانونی ہے۔ اس وجہ سے غیر قانونی ہے کہ جیل کے اندر ٹرائل کے حوالے سے پاکستان کے اندر کوئی قانون موجود نہیں ہے جب تک کہ آپ کوئی دہشت گرد نہ ہو یا بہت ہی مخصوص قسم کے حالات نہ ہوں۔ عمران خان صاحب کو چونکہ ملزم بنایا گیا ہے، عمران خان صاحب نے خود بھی یہ درخواست نہیں دی کہ مجھے سیکیورٹی خدشات ہیں تو مجھے جوڈیشل کمپلیکس نہ لے جایا جائے، بلکہ عمران خان صاحب نے یہ درخواست دی کہ میں جوڈیشل کمپلیکس جانا چاہتا ہوں اور اوپن کورٹ میں یہ سماعت ہونی چاہیے۔ اس کے باوجود جیسے میں نے یہ پورے فیکٹس ایکسپلین کیے کہ کس طرح سے یہ پورے سسٹم کو شریف خاندان کرپٹ کرتا ہے، اس کے باوجود اس وقت چونکہ عمران خان صاحب کی ایک تصویر، عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو کا بھی اتنا زیادہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس میں لایا گیا تو بختر بند گاڑی سے کوئی ایک جھلک بھی عمران خان صاحب کی کسی نے زوم کر کے دکھا دی، تصویر کو زوم کر کے عمران خان صاحب کے چہرے کا کوئی ایک حصہ بھی نظر آ گیا تو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس دن کی ہیڈ لائنز بن جائے گا، 1200-1400 ویلاگ اس کے اوپر ہو جائیں گے۔ عمران خان صاحب کے بیانیے کو مزید تقویت ملے گی، حالانکہ عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ لوگوں کے موبائلز میں آ گیا ہے، لوگوں کے جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان میں آ گیا ہے، لوگوں کے لیپ ٹاپس میں آ گیا ہے، لوگوں کے دلوں میں آ گیا ہے، ہر گھر کے اندر آ گیا ہے، ہر جو آپ کا ایک ڈیبیٹنگ فورم ہے اس کے اندر آ گیا ہے، ہر سیمینار جہاں پر جو ڈسکشن ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے متعلق ہو رہی ہے، تو عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں قید کر کے یا ان کا ٹرائل عمران خان صاحب کو بند کر کے جیل کے اندر ٹرائل کرنے سے عمران خان صاحب کا بیانیہ بند نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو بھی اس قسم کے مشورے دے رہا ہے، جو بھی اس قسم کے جعلی نوٹیفیکیشن کروا رہا ہے، اس سے عمران خان صاحب کے کیس کو، ان کے بیانیے کو تقویت مل رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو جعلی نوٹیفیکیشن ہے اس کو جب چیلنج کیا جائے گا، میں لطیف کھوسا کو سن رہا تھا، اعتزاز احسن کو سن رہا تھا، تو یہ تمام جو چوٹی کے ماہرین ہیں، قانونی ماہرین، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی گئی ہے، کیونکہ اس کے اوپر اگر یہ فیصلہ کرنا تھا کہ یہ جیل ٹرائل ہوگا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس فیصلے کے خلاف، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی جاتی حکومت، انتظامیہ سپریم کورٹ میں جاتی اور سپریم کورٹ میں یہ کہتی کہ یہ سیکیورٹی خدشات ہیں، یہ اس وقت آئی بی کی، انٹیلیجنس کی اور اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے، اس کی بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو آپ کالعدم قرار دیں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آتا اگر کہ عمران خان صاحب کو واقعی سیکیورٹی خدشات ہیں یا سپریم کورٹ کمپرومائزنگ سچویشن میں اگر یہ فیصلہ دے بھی دیتی تو تب عمران خان صاحب کا جیل میں ٹرائل ہو سکتا۔ یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی گئی ہے، اس کے اوپر تو توہین عدالت لگتی ہے۔ وزارت قانون نے یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جج ابو الاسناد کو شو کا نوٹس جاری کیا جا سکتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو سپیریئر کورٹ ہے، جو کہ ٹرائل کورٹس کی سربراہ کورٹ ہے، یعنی ٹرائل کورٹ اور سیشن کورٹس جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی انچارج جو کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں جتنے ٹرائل کورٹ ہیں، سیشن کورٹ، یہاں پہ ججز کی اپائنٹمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کرتی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی سپرویژن میں یہ کام کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تو توہین عدالت کی گئی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ جو 2 ججز ہیں
یعنی ایک جج صاحبہ اور ایک جو جج صاحب ہیں، یہ اگر اپنے فیصلے پر کھڑے رہے، اگر انہوں نے جس قسم کے ان کو پیغامات دیے جا رہے ہوں گے ایلیجڈلی، تو اگر یہ اپنے پیغامات اپنے فیصلے پر کھڑے رہے، ان پیغامات کو انہوں نے نظر انداز کیا، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک توہین عدالت کا کیس بن جائے گا اور اس پر شو کاز نوٹس جاری ہو جائیں گے کہ جواب دیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپن کورٹ کے اندر ٹرائل کریں، آپ نے ایک مذاق بنا لیا اور خود ہی فیصلہ کر لیا کہ نہیں ہم جیل کے اندر ٹرائل کریں گے، اور جیل کے اندر کوئی اوپن ٹرائل نہیں ہوتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اڈیالہ جیل میں کوئی عام شخص جا کر وہاں پہ ہیرنگ سن سکتا ہے؟ کوئی کسی سماعت میں بیٹھ سکتا ہے کہ کوئی عام شخص؟ اس کو تو یہ پتا ہے کہ اگر کوئی عام شخص جا کے پی ٹی آئی کا کارکن چھوڑیں، عام شخص کوئی بھی جا کر وہاں یہ کہے کہ میں یہ سماعت سننا چاہتا ہوں، تو اس کو ڈالیں گے یہ جیل میں کہ تمہاری جرت کیسی ہے، اس پر تو دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیں گے۔ تو یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں، لوگ بھیڑ بکریاں ہیں، لوگوں میں شعور نہیں ہے۔ یہ ڈیجیٹل کا دور ہے، یہ 4G 5G ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس لیے اس کے اوپر تو سیدھی ایک توہین عدالت لگتی ہے۔ اچھا راجہ صاحب، یہ جو ہماری خبر ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے، اس کے نا بہت سارے اینگلز ہیں، اور جو میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ اینگل وہ یہ ہے کہ بلہ چھیننے کی تیاری کی گئی، کوشش کی گئی عمران خان سے، اور یہ بلہ پکڑوا دیا گیا ہے نواز شریف کے ہاتھ میں، اور نواز شریف صاحب اب چوتھی باری لیں گے میدان میں جا کر، جو ان کی اپنی مرضی کی وکٹ ہوگی، اپنی مرضی کا میدان ہوگا، جہاں پر یہ عمران خان کے بلے سے چوکے چھکے لگانے کی کوشش کریں گے۔ رائے صاحب، سوال یہ ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ گیا، اور ایک ایسا کیس جس میں 10 سال اور 7 سال سزائیں دی گئی، آدھے گھنٹے میں دلائل دے کر اپیل ہوتی ہے اور اس کو اڑا دیا جاتا ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس اور پھر العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوتی ہے، جس میں سابق وزیر اعظم کے وکیل دلائل دے کر یہ کہتے ہیں کہ نیب نے ثابت کرنا تھا کہ نواز شریف نے پراپرٹیز خریداری کے لیے ادائیگی کی۔ سب سے اہم بات ان پراپرٹیز کی اونرشپ کا سوال ہے، نہ تو زبانی نہ دستاویزی ثبوت ہے کہ یہ پراپرٹیز کبھی نواز شریف کی ملکیت رہے۔ بچوں کے نواز شریف کے زیر کفالت کا بھی کوئی ثبوت موجود نہیں۔ ان تمام چیزوں کو استغاثہ کو ثابت کرنا تھا، جو نہیں کر سکے۔ کوئی ثبوت نہیں کہ پرائیویٹ پراپرٹیز نواز شریف کی ملکیت یا تحویل میں رہی۔ امجد پرویز یہ بھی کہتے ہیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق سے یہ سوال کیا کہ یہ سارا پروسیکیوشن کا کام ہے، اس پر امجد پرویز نے کہا کہ جی بالکل یہ سب پروسیکیوشن ہی ثابت کرنا ہوتا ہے۔ کورٹ نے مفروضے پر سزا دی اور فیصلے میں ثبوت کی بجائے عمومی بات لکھی گئی۔ عدالت نے کہا کہ مریم نواز بینیفیشل آنر تھی اور نواز شریف کی زیر کفالت بھی تھی۔ عدالت نے کہا کہ بچے عمومی طور پر والد کے زیر کفالت ہوتے ہیں۔ نواز شریف کے وکیل نے مزید کہا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک نیب ملزم IB کے سابق سربراہ بریگیڈیئر امتیاز کو بری کیا۔ اس بنیاد پر برئت ہوئی کہ ملزم کی مبینہ جائیدادوں کی قیمت اور آمدن کا تعین کیے بغیر ریفرنس دائر کیا گیا۔ سماعت کے دوران امجد پرویز نے مریم نواز کی ہائی کورٹ سے بریت کا فیصلہ پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احتساب عدالت کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر مریم نواز کو بری کیا تھا۔ عدالت نے لکھا کہ استغاثہ کے موقع کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایک دستاویز موجود نہیں ہے۔ جسٹس گل حسن نے کہا کہ اس عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ بے نامی کے لیے 4 مدرجات کا ثابت ہونا ضروری ہے، ان چاروں میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوتا تو وہ بے نامی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ عدالت نے امجد پرویز کے دلائل مکمل کرنے کے بعد کیس کا مختصر فیصلہ سنایا اور نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سنائی گئی سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا۔ راجہ صاحب، ویلکم ٹو کینگرو کورٹس اینڈ ویلکم ٹو بنانا ریپبلک، جو کبھی پائن ایپل ریپبلک بن جاتا ہے۔ ہم شاید یہی ڈیزرو کرتے ہیں، ہم اسی طرح کی عدالتی فیصلے ڈیزرو کرتے ہیں۔ ہم بطور قوم، نواز شریف ہمارے اوپر یا ایسے سیاستدان جو ملک کو لوٹتے رہے، اب تو خیر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے لوٹتے رہے کیونکہ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ نہیں لوٹا۔ راج صاحب، پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیسے بنے؟ کیا آسمان سے کوئی مخلوق اتری جس نے یہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے نواز شریف کے خاندان یعنی ان کے بچوں کو دے دیے؟ یہ اپارٹمنٹ جن میں وہ جا کر رہتے رہے 4 سال، انہوں نے پاکستان کے میڈیا کو، پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا، قوم کو بیوقوف بنایا کہ میں بیمار ہوں، اور بیماری کا بہانہ اسی جگہ پر رہ کر وہ کرتے رہے۔ یہیں پر پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اسے ہی سیکریٹریٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ راج صاحب، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہیں وہ نواز شریف کے نہیں ہیں بلکہ ان کے بچوں کے ہیں، اور بچے اصل میں کرپٹ ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت
اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے وہ ریمارکس جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر آمدن سے زائد اثاثے ہوں تو پھر آمدن کا حساب تو دینا پڑے گا نواز شریف کے اسی کیس میں. ان ریمارکس کے اوپر کچھ لوگ ایکسائٹڈ بھی ہو گئے اور یہ کہا گیا کہ جسٹس عامر فاروق نے بڑے دبنگ ریمارکس دیے. ہم نے اسی پروگرام میں نے اور آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ سپاٹ فکسنگ، میچ فکسنگ اور پچ فکسنگ کیسے ہوتی ہے. اسی وقت پتا تھا کہ یہ ریمارکس کی حد تک تو اس قسم کے ریمارکس دیے جائیں گے، لیکن جب اصل فیصلہ آئے گا تو فیصلہ وہی آئے گا جس کے متعلق اعتزاز احسن صاحب نے بتایا ہے کہ شریف خاندان کے متعلق عدالتیں کس طرح سے ان کے حق میں فیصلے دیتی ہیں. اور سلمان تاثیر نے یہ کہا تھا کہ شریف خاندان کے خلاف 100 سال کے اندر بھی، اگلے 100 سال میں بھی ان کے خلاف فیصلے نہیں آ سکتے. انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے. یہ سیشن جج سے شروع کرتے ہیں انویسٹمنٹ، اور سیشن جج سے جب یہ انویسٹمنٹ شروع کرتے ہیں تو پھر ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ تک جو جج صاحبان بنتے ہیں اعتزاز احسن صاحب کے بقول کہ اس میں سب کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہوتا ہے. اب نواز شریف 4 سال کے بعد یہاں تشریف لے کے آئے ایک ڈیل کے تحت، اور یہ ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے متعلق ہم سب کو پہلے سے پتا تھا کہ نواز شریف کے لیے ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے. لیکن اس کے اندر ایک معمولی سا ٹوسٹ یہ ہے کہ جی ایچ کیو کی ایک قریبی شخصیت یا آئی ایس آئی کی ایک قریبی شخصیت جن کو سمجھا جاتا ہے، یعنی فیصل ووڈا، ان کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ عام طور پر شاید وہ کچھ جی ایچ کیو کے خیالات کی نمائندگی کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کو شاید واپس جانا پڑے، نواز شریف کو لندن کی سردی یاد آ رہی ہوگی، نواز شریف کو جلد جانا پڑے گا. تو تاثر انہوں نے یہ دیا کہ شاید جی ایچ کیو کے لیے شہباز شریف تو قابل قبول ہوں گے بطور پرائم منسٹر، نواز شریف شاید قابل قبول نہ ہوں، یعنی ان کی نائلیاں یا ان کی سزائیں تو ختم کرا دی جائیں، نائلی ختم نہ کرائی جائے، سزائیں تو ختم کرا دی جائیں. تو یہ اس قسم کا انہوں نے تاثر دیا. لیکن فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ نواز شریف کرپشن کے ناقابل تردید شواہد ہونے کے باوجود انہیں اس وقت کلین چٹ دی جا رہی ہے، اور عمران خان صاحب جن کے اوپر کوئی ایک بھی ویلڈ کیس نہیں ہے، ان کو الیکشن تک آپ یہ کہہ لیں کہ جیل میں رکھنے کا نہ صرف یہ ہے کہ پلان ہے، بلکہ تحریک انصاف کو قلعدم کرنے کا پلان بھی ہے. اور فیصل ووڈا نے تو الیکشن کی تاخیر کا اشارہ بھی دے دیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاخیر سے قوم کا فائدہ ہوگا، کیونکہ اس وقت حالات جو ہیں ان کے بقول معیشت کے وہ درست سمت میں جا رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن میں تاخیر کر دی جائے، کیونکہ نواز شریف کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ جب تک تحریک انصاف قلعدم نہ ہو جائے وہ کسی صورت بھی الیکشن میں نہ جائیں.